यूएनओ की जुमला करारदादों का मतन भी ये है कि रियासत की मौजूदा सूरत दायमी नहीं है, बल्कि आज़ादाना फ़िज़ा में राय शुमारी के ज़रिए खुद कश्मीरी अवाम ही अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने के मजाज हैं। फिर भारत वो मजवज़ा फ़िज़ा क्यों पैदा नहीं होने देता और कश्मीरियों को राय शुमारी का हक़ क्यों नहीं देता? ये बात भी काबिल गौर है कि बरतानवी मुहक्किक अलिस्टर कैंप और ख़ुद महाराजा हरी सिंह के बेटे ने नाकाबिले तरदीद दलाइल के साथ साबित किया है कि इल्हाक के दस्तावेज़ जाली हैं और महाराजा ने इस पर दस्तखत नहीं किए थे। भारत का ये दावा भी बातिल है कि कश्मीर पर भारतीय आइन का इतलाक होता है। दरअसल भारत ने झूठ पर झूठ की तय चढ़ाते हुए कश्मीर की हैसियत बदलने की खातिर अपने दस्तूर में मरहलावार तरामीम की हैं। शुरू में इस दस्तूर में एक शिक थी कि दफ़ा और ख़ारजा और करेंसी के सिवा तमाम अमूर कश्मीरी हुकूमत के पास होंगे। ये एक तरह की दाखिली खुद मुख्तारी थी जो भारत के किसी दूसरे सूबे को न दी गई थी। फिर भारत ने अपने ही दस्तूरी फ़ैसले पर स्याही फेरते हुए रियासती हुकूमत के बहुत से इख्तियारात वापस ले लिए और कश्मीर को भारत ने ज़म कर लिया। दूसरी तरफ दुनिया इस हकीकत से बेखबर नहीं कि 1948 में भारत खुद मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में उठा चुका है और तमाम करारदादों को तस्लीम भी कर चुका है। लिहाजा कश्मीर को भारतीय सूबे के तौर पर किसी भी प्लेटफार्म पर तस्लीम नहीं किया गया। भारतीय आइन के 7वें शेड्यूल लिस्ट 3 में वाज़े तौर पर दर्ज किया गया है कि भारतीय यूनियन कश्मीर में BSF, CRP, ITBP, मुसल्ह अफवाज और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं कर सकती। हत्ता कि रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर भी अमन आमा बहाल करने के लिए भारतीय फ़ौज कश्मीर में दाखिल होने के मजाज नहीं। इसके बावजूद भारत से कोई नहीं पूछता कि अपने ही दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीर में 6 लाख फ़ौज क्यों तैनात कर दी गई है और ये दरिंदे कश्मीरियों का खून क्यों चाट रहे हैं। भारत के दस्तूर में दर्ज है कि हुकूमत किसी भी सूबे में 3 साल से ज़्यादा अरसा गवर्नर राज नाफिज नहीं कर सकती। भारत की डिटाई देखिए, एक तरफ कश्मीर को भारत का सूबा करार दिया जाता है और दूसरी तरफ 1990 से मुसलसल वहाँ गवर्नर राज नाफिज है और दस्तूर में तरमीम तक करने की ज़रूरत नहीं समझी गई। भारत का दावा है कि मुतअद्दिद बार कश्मीर में इंतखाबात हो चुके हैं, लिहाजा अब राय शुमारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि दुनिया जानती है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जिस राय शुमारी का जिक्र किया गया है, जिसे भारत भी तस्लीम कर चुका है, इसमें राय शुमारी का सारा अमल अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में होना चाहिए था, ना कि बंदूक के साए में। फिर आम इंतखाबात जिस तरह वहाँ हुए, प्रेस के ज़रिए अक़वाम आलम ने जान लिया था कि तमाम मुखालिफ उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद करके इनको जेलों में बंद कर दिया गया था। भारतीय हुकूमत अपने दावे में वज़न पैदा करने के लिए मरहूम शेख अब्दुल्ला का हवाला देती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रियासत के भारत के साथ इल्हाक की तौसीक कर दी थी। इस कश्मीरी लीडर की अवाम में कदर मंजिलत का ये आलम था कि शेख अब्दुल्ला की कब्र पर फ़ौजी पहरा लगा हुआ है और इनका बेटा फ़ारूक अब्दुल्ला रियासत में दाखिल नहीं हो सकता। खुद साख्ता जलावतनी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। जनाबे वाला, अगर आप तारीख़ से कतई नज़र भारत, पाकिस्तान और कश्मीर को जोग्राफ़ी के तनाजुर में देखें तो फ़ैसला करना मुश्किल ना होगा कि कश्मीर जोग्राफियाई लिहाज से भी पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। जम्मू कश्मीर की 1000 किलोमीटर से ज़ायद सरहदें पाकिस्तान से मिलती हैं, जबकि भारत का ज़मीनी राब्ता सिर्फ 300 किलोमीटर है। वो भी अगर तकसीम के वक़्त नाइंसाफ़ी न की जाती तो ज़िला गुरदासपुर पाकिस्तान के हिस्से में आता, यूँ इंडिया से ज़मीनी ताल्लुक़ भी न रहता। पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान सदियों से सड़कों का राब्ता कायम है। कश्मीर से निकलने वाले तमाम दरियाओं का रुख पाकिस्तान की जानिब है। इस तरह हम कहते हैं, हमें यकीन है कि तमाम रास्ते, तमाम राब्ते और तमाम वास्ते आज़ादी की तरफ जाते हैं। मैं माजी की नाहमवार राहों पर दौड़ रहा था। हज़रत बरकत अली शाह ने कलम के निश्तर से भारतीय प्रोपेगेंडे का चेहरा लहूलुहान कर दिया था। मैंने कलम संभाला ही था कि मेरी समाज से बतूल की आवाज़ टकराई। मैं नहीं जानता अनु, जुबैदा और बतूल मेरी कुर्बत से आगाह थी, शायद ना रही होंगी, क्योंकि बतूल ऐसी लड़की न थी कि महज मुझे सुनाने के लिए माजी की वो बातें करती जिनसे मैं लाइलम था। मुझे ये भी मालूम नहीं कि अनु ने क्या सवाल किया था और इसे जवाब देने पर कैसे आमादा कर लिया था। वो कह रही थी, नहीं बाजी, बतूल ने जवाब दिया था। इसे तो शायद आज भी मालूम न होगा कि मैं इसे कितना चाहती रही हूँ। मैं इस वक्त से इसे पसंद करती हूँ जब मेरी उम्र 13-14 बरस थी। वो हर रोज़ स्कूल जाते हुए हमारे घर आता था और सबत भाई को ले जाया करता था। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं खिड़की से इसे देखा करती थी। फिर एक शाम मैंने बड़े बेढंगेपन से इजहार मोहब्बत किया तो वो हंसता ही चला गया। क्या वो अब भी मोहब्बत के मामले में इसी तरह बेपरवाह और बेहिस है बाजी? उसने कहा, पता नहीं बतूल, अनु ने इसे जवाब दिया। हमारी इस सिलसिले में कभी बात नहीं हुई। बात नहीं हुई?
یہ زبیدہ کی حیران سی آواز تھی۔ یعنی جہانگیر بھائی آپ سے؟ دراصل انو نے گہری سانس لی تو میں مسکرا اٹھا۔ انو لڑکیوں کو بے وقوف بنا رہی تھی۔ ہماری شادی کمرشل بنیادوں پر ہوئی تھی، اس لیے محبت کی ریہرسل ہوئی تھی، نہ ڈرامہ کھیلا گیا تھا۔ لہجہ بھر کے لیے سکوت طاری رہا۔ جب کسی طرف سے کوئی سوال نہ ہوا تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انو بولی، میں محبت کے معاملے میں بڑی بد نصیب ہوں۔ بہن ہے نہ بھائی ہے، باپ دیکھا نہیں، ماں نے ساتوں آسمانوں کے تارے مجھے دیے، لیکن میں پیاسی کی پیاسی رہی۔ وہ محبت جو روح کو سیراب کرتی ہے، پیاس بجھاتی ہے اور بندے کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، کسی نے بھی نہ دی۔ کیا آپ نے بھی کسی سے محبت نہیں کی باجی؟ زبیدہ نے پوچھا۔ بھائی کہہ چکی ہوں، احساس محرومی نے مجھے سل پتھر کر دیا ہے۔ ہاں، ایک شخص کو دیکھا تو محسوس ہوا شاید میں اس کو چاہنے لگی ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ آپ کو نہیں ملا؟ بطول نے ہکلا کر کہا۔ ملتا کیسے نہ؟ انو نے بھڑک کر جواب دیا۔ رسی توڑانے کی کوشش تو بہت کی اس نے، پھر میں نے اس کی ناک میں نکیل ڈال دی۔ انو نے کہا، لیکن آپ نے شادی تو بھائی جان، آپس کی بات ہے، کسی کو بتانا نہیں، وہ تمہارا بھائی ہے، انو نے کہا اور زبیدہ نے کہکا اچھال دیا۔ ویسے بطول کے لیے میں اپنی نکیل نکال سکتی ہوں۔ او نہیں باجی، بطول کی تڑپتی آواز ابھری، آپ نے یہ بات کر کے مجھے دکھ دیا ہے۔ وہ بچپن کی ایک معصوم سی خواہش تھی، وہ تو اب میرا بھائی ہے۔ سبت بھائی کی شہادت کے بعد مجھے بھائی کے پیار کی بھی تو بہت ضرورت ہے۔ ارے تم تو رونے لگی ہو، انو کی آواز سنائی دی تو میرا منہ بھی کڑوا ہو گیا۔ جب بھی میں کسی دکھ کو کچلتا ہوں تو میرے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ بطول نے غلط کہا تھا کہ میں اس کے دلی جذبات سے بے خبر تھا۔ نہیں، مجھے اس کی بھوری آنکھوں میں ڈھلکتے پیار کا رنگ دکھائی دیتا رہتا تھا۔ مجھے بھی وہ صاف شفاف شیشے جیسی لڑکی اچھی لگتی تھی، لیکن میرے سامنے ایک حقیقت تھی، وہ سید زادی تھی۔ ہمارے ہاں سید زادی کے درمیان صرف عقیدت اور احترام کا رشتہ پائیدار ہوتا ہے۔ پھر وہ میرے دوست کی بہن تھی۔ اس گھر میں مجھے عزت اور ماں کا پیار ملتا تھا۔ میں اتنے سارے رشتوں کو دل کے ایک رشتے پر کیسے قربان کر سکتا تھا؟ بطول کی باتیں مجھے بہت پیچھے لے گئیں اور میں اس گھر کے صحن میں پھرتے پھرتے سو گیا۔ موم بتی رات بھر روتے روتے دم توڑ گئی تھی۔ تھکاوٹ بھی نہ تھی، بس پرسکون جگہ ملی، نیند نے آ لیا۔ 4 بجے سب کو نماز فجر کے لیے جگایا گیا۔ سرفراز نے پھر رہنمائی کے فرائض سنبھال لیے تھے۔ وضو کے لیے تالاب تک اوپر سے پانی کی نالی لائی گئی تھی۔ سرفراز نے بتایا تھا کہ خواتین نماز سے فارغ ہو کر ناشتہ تیار کریں گی۔ ناشتے کے بعد عبداللہ نے چند فوٹو دیے اور پوچھا کہ کون سا چہرہ بنایا جائے۔ یہ کون لوگ ہیں بزرگ محترم؟ میں نے باری باری فوٹو دیکھ کر پوچھا۔ ان میں میر جعفر اور صادق کی روحیں تھیں، عبداللہ خان نے نفرت سے بتایا۔ غداری کے صلے میں حکومت نے ان کو اسناد اور مراد دی تھی اور مجاہدین نے اپنی بندوق کی گولی پر ان کے نام لکھ لیے تھے۔ حکومت کا خیال ہے یہ لوگ مجاہدین کے خوف سے ڈر کر وادی سے فرار ہو گئے ہیں۔ یہ عبدالعلی ہے، خاصا با اثر شخص تھا۔ میرا خیال ہے یہی چہرہ بہتر رہے گا، تمہاری جسامت بھی ویسی ہی ہے، انہوں نے کہا۔ کیا مجھے مسلمانوں کا نمائندہ وفد قبول کر لے گا؟ میں نے کہا۔ ہاں، عبداللہ خان نے سامان کو تیار دیتے ہوئے جواب دیا۔ حضرت صاحب نے بات کر لی ہے، جب ان کا حوالہ دو گے تو کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ نام بھی؟ ہاں، تمہارا نام عبدالعلی ہوگا، کیونکہ وہ جہنم واصل ہو چکا ہے اور اس کے گھر والے دہلی چلے گئے ہیں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ایک محفوظ آڑ مل رہی ہے۔ ویسے بھی روپوشی کی زندگی میرے لیے قابل برداشت نہ تھی۔ پردہ دار عورت کی طرح میں 4 دیواری میں مقید نہیں رہنا چاہتا تھا۔ آنے کا مقصد جو بھی تھا، جب اوکھلی میں سر دے دیا تھا تو چھپ چھپ کر جینے میں کوئی مزہ نہ تھا۔ انو کی بھی یہی خواہش تھی کہ کچھ کر کے مرنا چاہیے۔ عبداللہ نے تقریباً 1 گھنٹے بعد مجھے آئینہ دیا تھا۔ میں اپنی صورت دیکھ کر عبداللہ خان کی مہارت کا لوہا مان گیا تھا۔ وہ یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے مجھے اصلی عبدالعلی بنا دیا تھا، مگر فوٹو اور میرے چہرے میں 99% مشابہت تھی۔ جب معائنے اور بریفنگ کے لیے مجھے شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے تنقیدی نگاہوں سے مجھے گھما پھرا کر جائزہ لیا۔ عبداللہ خان ساتھ تھا۔ شاہ صاحب کی ہدایات پر وہ فائنل ٹچ دیتا رہا۔ ساتھ ساتھ شاہ صاحب کچھ عبدالعلی سے متعلق معلومات بہم پہنچاتے رہے اور کچھ مبصرین سے زبانی بات چیت کے پوائنٹس بتاتے رہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ گورنر کشمیری مسلمانوں کے روپ میں احتجاجی جلوس میں بھیج سکتا ہے جو وفد اور مبصرین کے درمیان رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ان کا ذاتی اندازہ تھا یا باہر سے آنے والی معلومات تھی؟ مجھے منزل کا نشان بتا کر شہر کے قریب ڈراپ کر دیا گیا۔ وفد کو مولوی عبدالرشید کی مسجد سے روانہ ہونا تھا۔ مسجد اور وہاں کا چپا چپا میرے لیے گھر کی گلی جیسا تھا، لہٰذا میں گلیوں، سڑکوں اور پھر گلیوں میں سفر کرتا رہا۔ جب مسجد کے سامنے پہنچا تو دیکھا 30-40 نقاب پوش خواتین کا جلوس مسجد کے سامنے سینہ کوبی کر رہا تھا۔ کتبے اور بینرز پر ان کے مطالبات درج تھے۔
غیر ملکیوں واپس جاؤ، ہم کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں دیں گے، کشمیری صرف امن و سکون کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ایسے ہی نعرے بھی گونج رہے تھے۔ حضرت شاہ صاحب کی پیشگوئی درست ثابت ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا خواتین میں شاید چند غدار گھرانوں سے تعلق رکھنے والی ہوں گی، باقی کرائے کی ہندو خواتین تھیں۔ وہ وفد اور مبصرین کے درمیان آن کھڑی ہوئی تھیں۔ ابھی میں آگے بڑھنے یا رک کر وفد کا انتظار کرنے کا فیصلہ بھی نہ کر سکا تھا کہ ایک ٹرک خواتین کے عقب میں رکا اور ایک دم فائرنگ شروع ہو گئی۔ میں دوڑ کر درخت کی آڑ میں چلا گیا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ٹرک گرد اڑاتا ہوا واپس چلا گیا تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، مجھے کوئی لاش دکھائی نہ دی، البتہ بہت سی خواتین زخمی ہوئی تھیں اور کچھ دوڑ رہی تھیں اور کچھ کو دوسری عورتوں نے سہارا دے رکھا تھا۔ اسی بھگدڑ کے دوران میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ مسجد میں موجود کشمیری اکابرین حجرے میں کھڑے تھے۔ فائرنگ پر تبصرہ ہو رہا تھا۔ اکثریت کی رائے تھی کہ نام نہاد حکومت نے وفد کو روکنے کے لیے جواز بنا لیا ہے، اب امن و امان کا حوالہ دے کر وفد کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اگر ایسا خطرہ ہے، ایک بارش نوجوان بولا، تو چوہے دان میں گرفتار ہونے سے بہتر ہے کہ کھلی جگہ ہمارا راستہ روکا جائے، عوام اور غیر ملکی مہمانوں کو اس سازش سے آگاہ کیا جائے، ورنہ کسی کو خبر بھی نہ ہوگی اور ہمیں ٹارچر سیلوں میں ٹھونس دیا جائے گا۔ میں صدائے احتجاج بلند کرتا ہوں۔ ایک بزرگ اوپر جانے والی سیڑھیوں پر چڑھ کر بولے، میں دیکھ رہا ہوں کالی بھیڑیں بھی ہماری وفد میں شامل ہیں۔ عبدالعلی، اس نے میری جانب اشارہ کیا، بدبخت کب تک اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے رہو گے؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا۔ بے شک میں بھٹک گیا تھا، لیکن ایک مرد حق سید برکات علی شاہ نے میرا ہاتھ تھام کر میری سمت درست کر دی ہے۔ کیا مجھ سے توبہ اور کفارہ ادا کرنے کا حق آپ لوگ چھین لینا چاہتے ہیں؟ اس وفد کے لیڈر جانتے ہیں مجھے یہاں کس نے بھیجا ہے۔ ہاں بھائیو، ایک نورانی چہرے والا شخص ہاتھ اٹھا کر بولا، میں عبدالعلی کی ضمانت دیتا ہوں کہ اسے بھیجنے والے کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ عبدالعلی، کیا حضرت صاحب نے تمہیں کچھ دیا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں جناب۔ میں نے واسکٹ کی جیب سے ملفوف لفافہ نکال کر دکھایا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خود یہ لفافہ مبصرین کے سربراہ کے حوالے کروں۔ اللہ کا نام لے کر چل پڑو۔ وفد کے سربراہ نے روانگی کا اعلان کیا۔ سنو، کوئی شخص مشتعل نہیں ہوگا۔ حکومت اور فوج یہی چاہتی ہے کہ ہم مشتعل ہو کر ان کو گرفتاری کا جواز فراہم کریں۔ ہمیں بہر صورت صبر و تحمل کے ساتھ منزل تک پہنچنا ہے۔ جناب، ایک فوجی نے دروازے میں آ کر آواز دی، وفد کے لیے ڈی سی صاحب نے گاڑی بھیجی ہے۔ ہاں، میں نے ملاقات کے دوران گاڑی کی درخواست کی تھی، سربراہ نے بتایا۔ چلیے، اب کم از کم سول انتظامیہ کی حمایت ہمیں حاصل ہو چکی ہے۔ مسجد کے سامنے جہاں کچھ دیر پہلے خواتین جمع تھیں، وہاں ویگن اور 2 فوجی ٹرک کھڑے تھے۔ ٹرکوں پر فوجی مارٹر گنوں کے ساتھ چوکس تھے۔ 10 رکنی وفد کو ویگن میں بٹھایا گیا۔ ایک فوجی گاڑی آگے اور ایک پیچھے ہو گئی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ سادہ لباس والا بیٹھا تھا، یقیناً انٹیلیجنس کا آدمی تھا، اس لیے سب کے ہونٹوں پر چپ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ ویسے آنکھوں میں ایک خدشے کا اظہار ہو رہا تھا کہ یہ لوگ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ پھر جب ویگن نے راستہ تبدیل کیا تو وفد کے سربراہ نے چپ کی مہر توڑتے ہوئے احتجاجی انداز میں پوچھا، ہمیں جس ہوٹل کا نام بتایا گیا تھا، اس کا یہ راستہ تو نہیں ہے؟ ہاں، سادہ لباس والے نے پلٹ کر جواب دیا، آپ بریفنگ کے لیے پہلے ڈی سی صاحب سے ملاقات کریں گے۔ حکم حاکم مرگ مفاجات کے تحت سب کو راضی ہونا پڑا تھا۔ ملاقات پر پتہ چلا کہ موصوف مسلمان نام کے لیکن ملازم بڑے کام کے ہیں۔ ہر حکومت اور غاصب کو ایسے وفادار مل جاتے ہیں۔ بر صغیر کی تاریخ کا کوئی باب ایسے وفاداروں سے خالی نہیں ہے۔ سراج الدولہ، ٹیپو سلطان اور آخری تاجدار بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی شکست کے اسباب میں ایسے ہی لوگ شامل تھے۔ دیکھیے، ڈی سی بڑے نرم اور چاپلوسانہ آواز میں بولا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی تنازع ہوتا ہے، کبھی کبھی گہرے دوستوں کے درمیان بھی غلط فہمی کی چنگاری سلگ اٹھتی ہے۔ وادی کی صورتحال بھی ہمارے اپنے گھر کا معاملہ ہے۔ ہمارے درمیان پاکستان نے غلط فہمی کا بیج بو دیا ہے۔ یہ سب عارضی ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ عاقل اور تجربے کار ہیں۔ کیا ہم اپنے گھر کے راز دوسروں کو بتاتے ہیں؟ یہ لوگ تماشا دیکھنے آئے ہیں، لوگوں کے دیکھنے سے آگ نہیں بجھا کرتی۔ لہٰذا میرا مخلصانہ مشورہ ہے، اپنے گھر کی بات اپنے تک ہی محدود رکھیے گا۔ سوچئے، اب کسی مہاراجہ کی حکومت نہیں، ہماری اپنی حکومت ہے۔ جس طرح پاکستان میں کشمیریوں نے اپنی الگ حکومت تشکیل دے رکھی ہے، کیا وہ حکومت پاکستان سے مالی امداد نہیں لیتی؟ جو کچھ دیتا ہے وہ لینے کا حق رکھتا ہے۔ ہمیں اگر انڈین گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی تو بدلے میں ہمیں اپنی وفاداری اسے دینا چاہیے تھی، جو ہم نہیں دے رہے۔ بس یہی ہمارے درمیان ایک تنازع ہے، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جسے ہم مل بیٹھ کر طے نہ کر لیں۔ یہی تنازع نہیں ہے جناب، ہمارے سربراہ بول پڑے۔
تنازع آزادی کا ہے، ہم سپورٹ نہیں بلکہ ووٹ کا حق مانگتے ہیں، ہمیں مالی امداد نہیں بلکہ مکمل آزادی چاہیے، جس طرح خود بھارت سرکار آزاد اور خود مختار ہے۔ کیا بھارت سرکار روس یا امریکہ سے کوئی تعلق اور معاہدہ کرتے وقت ہم سے یا کسی دوسری حکومت سے اجازت لیتی ہے؟ بس ویسی ہی آزادی کا حق ہمیں ملنا چاہیے، بزرگوں نے کہا۔ میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں۔ ڈی سی نے کڑے تیور دیکھ کر کروٹ بدلی، لیکن آزادی کے سیاسی ماحول اور عمل کو تو سازگار بنائیں، اسرائیل اور فلسطین کی مثال سامنے رکھیں۔ ان لوگوں نے جب تک بغاوت اور جنگ و جدل کا راستہ اپنائے رکھا، نقصان اٹھاتے رہے، پھر جب سیاسی عمل کے تحت اپنا رویہ لچکدار بنایا تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا گیا۔ ہمیں بھی دوستی اور امن کی فضا میں مرحلہ وار آزادی کی جانب سفر کرنا چاہیے۔ میں کچھ بیدار مغز لوگوں کو وفد میں دیکھ رہا ہوں۔ ڈی سی نے مسکرا کر میری جانب دیکھا۔ اگر آپ حلفیہ وعدہ کریں کہ مبصرین کو بڑھا چڑھا کر صورتحال نہیں بتائیں گے تو میں اجازت دے دوں گا بصورت دیگر۔ سنیے جناب، ایک صاحب چیخ کر بولے، ہمیں سیکورٹی فورسز کمان اور گورنر کی طرف سے اجازت دی جا چکی ہے، ہم کوئی وعدہ نہیں کریں گے، ہم کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ ایک درخواست پیش کریں گے کہ مبصرین کو ساحل پر بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس آگ کے سمندر میں اتر کر دیکھیں۔ اس آگ میں کشمیری مسلمانوں کا کیا جل چکا ہے اور کیا جلا دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں پر اس عہدے کی پٹی بندھی ہوئی ہے تو ہم دوسروں کو بھی اپنے جلے ہوئے گھر، لٹے ہوئے دامن اور ٹارچر سیلوں میں گلتے سڑتے کشمیری نہ دکھائیں۔ ہم ان کو گھسیٹ کر باہر لانا چاہتے ہیں۔ مسٹر عبدالعلی، ڈی سی نے دراز کھولتے ہوئے مجھے مخاطب کیا، یہ آرڈر پڑھ کر ان احمقوں کو سنائیں۔ نہیں، یہ غدار ہمارا سربراہ نہیں ہے۔ ایک نوجوان نے اٹھ کر ڈی سی کے ہاتھ سے لفافہ جھپٹنا چاہا تھا، لیکن ڈی سی نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ساتھ ہی اس نے کال بیل بجا کر پولیس گارڈ کو اندر بلا لیا۔ اگر کوئی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کرے تو میرا حکم ہے اسے گولی مار دی جائے۔ گارڈ نے فوراً رائفلوں کا رخ ہماری طرف کر دیا تھا۔ ہاں مسٹر عبدالعلی، میں نہیں پوچھوں گا تم کہاں تھے اور اب ان احمقوں کے درمیان کیوں ہو۔ تم ایک اچھے قانون دان اور سیاستدان ہو، یہ آرڈر پڑھ کر ان کو بتاؤ۔ ڈی سی وہی کرتا ہے جو اسے اوپر سے کہا جاتا ہے۔ اس نے لفافہ میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ میں نے لفافے کے اندر ٹائپ شدہ خط نکال کر پڑھا، آرمی جنرل ہیڈ کوارٹر اور گورنمنٹ آف انڈیا نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی کشمیری مسلمان اور وفد کو غیر ملکیوں سے ملنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اگر کوئی وفد سیکورٹی فورس کے نمائندہ، آفیسر اور ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں ملنا پسند کرے تو اس بات کا یقین کرایا جائے کہ مبصرین سے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے بھارت بین الاقوامی طور پر بدنام ہو جائے۔ میں نے خط سنا کر وفد کے سربراہ کی جانب دیکھا۔ وہ دانتوں پر دانت جمائے کچھ سوچ رہا تھا۔ سر، میں نے لفافہ واپس کرتے ہوئے کہا، مجھے وفد کے سربراہ سے تنہائی میں چند باتیں کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہاں، ان کو بتاؤ ضد کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، ڈی سی نے کہا۔ چونکہ وہاں پولیس کا پہرا تھا اس لیے کوئی بھی نہ بولا۔ میں نے سربراہ کو اشارہ کیا اور ڈی سی کے ریٹائرنگ روم میں چلا گیا۔ میری نیت پر شک نہ کیجیے گا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اگر ہم نہ مانیں تو یہ لوگ ہمیں حراست میں لے لیں گے۔ میں تجویز دوں گا کہ مجھے اور آپ کو فوجی آفیسر اور ڈی سی کی نگرانی میں ملنے دیا جائے۔ میرے ساتھ ایک جامع رپورٹ ہے، میں کسی نہ کسی طرح مبصرین تک پہنچا دوں گا، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ گہری سانس لے کر بولے، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔